हर चीज़ फ़ना हो जाएगी और उस वक्त आवाज़ कुदरत आएगी, लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाही है। फिर वो अपने अम्बिया और रसूल और हुज्जतों से कलाम कराएगा और वो कहेंगे कि लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, खुदाए वाहिदो क़हार की हुकूमत है। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, आज हर जानदार को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। नहजुल बलागा में मौला ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया के मिट जाने के बाद अकेला होगा। जिस तरह वो दुनिया की ईजाद व आफरीनश से पहले था, यूं ही इसके फ़ना हो जाने के बाद बग़ैर ज़मान व मकान और हंगाम व ज़मान के होगा। उस वक्त मुद्दतें और औक़ात, साल और घड़ियाँ सब नाबूद होंगी, सिवाय उस वाहिद व क़हार खुदा के जिसकी तरफ तमाम चीज़ों की बाज़गश्त है। कोई चीज़ बाकी न रहेगी। उनकी आफरीनश की इब्तिदा उनके इख्तियार व कुदरत से बाहर थी और उनका फ़ना होना भी उनकी रोक टोक के बग़ैर होगा। अगर उनको इनकार पर कुदरत होती तो उनकी ज़िंदगी बक़ा से हमकनार होती। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अहले अर्ज़ को मौत देगा, फिर एक तवील अरसे के बाद आसमाने दुनिया के रहने वालों को लुक़्मा अजल बनाएगा, फिर एक तवील अरसे के बाद दूसरे आसमान वालों को मौत देगा, फिर एक तवील अरसे के बाद तीसरे आसमान के रहने वालों को फ़ना करेगा, फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मौत देगा, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम को मौत देगा, फिर एक तवील अरसे के बाद मलकुल मौत को मौत देगा और फिर एक अरसे के बाद खुदावंदे कुद्दूस ये निदा देगा, लिमनिल मुल्किल यौम, आज किसकी हुकूमत है। फिर अल्लाह ताला अपने सवाल का खुद ही जवाब देगा और फरमाएगा कि लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, आज खुदाए वाहिद व क़हार की बादशाहत है। फिर अल्लाह फरमाएगा, जब्बार कहाँ हैं, मुतकब्बिर कहाँ हैं, और वो कहाँ हैं जो मेरे साथ शरीक ठहराया करते थे। आज तकब्बुर करने वाले कहाँ हैं और उनकी रौनक कहाँ है। इसके बाद अल्लाह तबारक ताला मखलूक को उठाएगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सूर के 2 मरतबा फूंके जाने के दरमियान कितना फ़ासला होगा, तो आपने फरमाया कि जितना खुदा को मंजूर होगा उतना ही फ़ासला होगा। साइल ने कहा कि फ़र्जंद रसूल ये फरमाएं कि सूर कैसे फूंका जाएगा। आपने फरमाया, पहली मरतबा अल्लाह ताला इसराफील को हुक्म देगा, वो सूर लेकर दुनिया की तरफ आएंगे। सूर का एक सिरा होगा और आवाज़ निकलने के लिए 2 दहाने होंगे। इन दोनों दहानों में ज़मीन और आसमान के बराबर फासला होगा। जब मलाइका इसराफील अलैहिस्सलाम को उतरता देखेंगे तो कहेंगे कि अल्लाह ने अहले ज़मीन और अहले आसमान की मौत का फ़ैसला कर लिया है। चुनांचे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में उतरेंगे और उनका रुख काबे की तरफ होगा। जब अहले ज़मीन देखेंगे तो कहेंगे कि अल्लाह ताला ने अहले ज़मीन की बर्बादी का हुक्म दे दिया है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे। सूर की आवाज़ उस दहाने से बरामद होगी जिसका रुख ज़मीन की तरफ होगा। जैसे ही सूर की आवाज़ बुलंद होगी, तमाम जानदार बेहोश होकर मर जाएंगे। फिर दहाने का रुख आसमान की तरफ किया जाएगा, तमाम अहले आसमान मर जाएंगे। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ज़िंदा रह जाएंगे। आवाज़ कुदरत आएगी, ए इसराफील अब तू भी मर जा। चुनांचे हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम भी मर जाएंगे। फिर एक अरसा यूँ ही गुजर जाएगा, फिर आसमान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और ज़मीन को तब्दील करके ऐसी ज़मीन लाई जाएगी जिस पर खुदा की नाफरमानी नहीं हुई होगी। वो ज़मीन चटियल मैदान की सूरत में होगी। उस पर न तो पहाड़ होंगे, न ही दरख्त, और खुदा का तख्त हुकूमत पानी पर कायम होगा पानी पर कायम होगा। उस वक्त खुदावंद आलम बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहेगा, लिमनिल मुल्किल यौम, आज किसकी हुकूमत है। कोई जवाब देने वाला न होगा। उस वक्त अल्लाह ताला अपने सवाल का खुद ही जवाब देगा और कहेगा, लिल्लाहिल वाहिदुल क़हार, मैं अपनी मखलूक पर गालिब हूँ। मैंने सबको मौत के घाट उतार दिया है। मैं वहदहू ला शरीक माबूद हूँ। मेरा कोई वज़ीर व मुशीर नहीं है। मैंने तमाम मखलूक को अपनी कुदरत से पैदा किया है और आज हर जानदार को उसकी कमाई का बदला दिया जाएगा। खुदा फरमाएगा, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही फ़ैसला करने वाला हूँ।
جب تک لوگوں کے حقوق کا فیصلہ نہ کر لوں اس وقت تک نہ کوئی جنت میں جائے گا اور نہ کوئی دوزخ میں جائے گا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ان کے فرزند حضرت اسماعیل کی موت کی تعزیت پیش کی گئی تو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کی موت کی خبر دی تھی اور فرمایا تھا، انکا میتون وانہم میتون، سورہ زمر کی آیت نمبر 30۔ آپ پر بھی موت آئے گی اور وہ بھی مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، تمام اہل زمین مر جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ پھر اہل آسمان مریں گے اور ملک الموت، حاملین عرش، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے علاوہ کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت ملک الموت خدا کے حضور آ کھڑا ہوگا۔ خدا فرمائے گا کہ اب کون باقی بچا ہے؟ ملک الموت عرض کرے گا کہ خدایا، اب صرف ملک الموت اور حاملین عرش اور جبرائیل و میکائیل علیہ السلام باقی ہیں۔ اس وقت خدا حکم دے گا کہ جبرائیل و میکائیل علیہ السلام سے کہو کہ وہ بھی مر جائیں۔ حاملین عرش فرشتے عرض کریں گے کہ اے پروردگار، یہ دونوں تیرے قاصد اور تیرے امین ہیں۔ خدا فرمائے گا، میں نے ہر جاندار کے لیے موت مقرر کر دی ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد ملک الموت خدا کے حضور پیش ہوگا۔ خدا فرمائے گا، اب کون بچا ہے؟ ملک الموت عرض کرے گا، خدایا، اب صرف ملک الموت اور حاملین عرش بچے ہیں۔ خدا فرمائے گا، حاملین عرش کو حکم دو کہ وہ بھی مر جائیں۔ تب ملک الموت غمگین اور پریشان ہو کر خدا کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوئے ہوگا۔ خدا فرمائے گا، اب کون بچا ہے؟ ملک الموت عرض کرے گا، اب صرف ملک الموت ہی بچا ہے۔ خدا فرمائے گا، ملک الموت، اب تو بھی مر جا۔ چنانچہ ملک الموت بھی مر جائے گا۔ پھر خدا آسمانوں اور زمین کو دست قدرت میں لے کر فرمائے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو میرے ساتھ اور معبود بنایا کرتے تھے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند آدم، اس دنیا کے بعد سخت اور دردناک دن آنے والا ہے، اور وہ یوم آصفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جب دل اچھل کر منہ کو آنے لگیں گے اور لوگ غم کے گھونٹ بھرے کھڑے ہوں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے صحابی محمد ابن ابی عمیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابو محمد، جب بھی مومن سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو اسے وہ برا محسوس ہوتا ہے اور وہ مومن اس پر نادم ہوتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ توبہ کے لیے ندامت کافی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جسے نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور برائی کر کے دکھ محسوس ہو تو وہ مومن ہے، اور جو شخص گناہ کر کے نادم نہیں ہوتا تو وہ مومن نہیں ہے اور وہ شفاعت کا حقدار نہیں ہے۔ ایسا شخص ظالم ہے، اور اللہ کا فرمان ہے کہ ظالموں کا نہ تو کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا کہ جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ اور پیغمبر ان کو آنے والے دن کے عذاب سے ڈراؤ جب دم گھٹ گھٹ کر منہ کے قریب آ جائیں گے، اور ظالمین کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ آیت نمبر 18۔ قیامت کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس دن کے آنے میں کوئی دیر نہیں بلکہ عنقریب آنے والی ہے۔ قیامت کے آنے کا علم انبیاء تک کو نہیں دیا گیا، لہٰذا ہر ایک کو اگلے لمحے قیامت کے برپا ہو جانے کا خوف لاحق رہا۔ اس دن کا ایک اور وصف یہ ہے کہ اس دن دم گھٹ جائے گا، جان لبوں پر آ جائے گی، کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ یہ تمام تعبیرات ڈر اور خوف کے لیے ہیں، یعنی اس دن ایسا خوف و ہراس ہوگا کہ لوگ اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ دیکھ کر بوکھلا اٹھیں گے۔ قیامت کا ایک اور وصف یہ بھی ہے کہ اس دن انسان غم و اندوہ سے بھرا ہوگا، اس کا غم دل ہی دل میں رہے گا، ایسا غم کسی سے بھی ظاہر نہ کر سکے گا۔ کظم سے نکلا ہے اور اس کا معنی ہے پانی سے بھری ہوئی مشک کا منہ باندھنا۔ یہ لفظ ان لوگوں پر بھی بولا جانے لگا جو غصے سے بھرے ہوتے ہیں لیکن کہہ نہیں سکتے اور اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو اس کا دل بہت چاہتا ہے کہ کچھ کہے، دل میں جو غصہ ہے وہ نکال دے، گفتگو کے ذریعے
یا غم و غصے کا اظہار کر کے، لیکن اس دن تو اس کی زبان کچھ کہہ بھی نہ سکے گی اور اس زبان پر مہر لگی ہوگی۔ قیامت کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان ظالمین کا کوئی دوست نہیں ہوگا۔ دنیا میں وہ جب ظلم کرتے تھے تو ایک دوسرے کا سہارا ہوتے تھے، چاپلوسی کے ذریعے اپنی دوستی کا اظہار کرتے تھے، لیکن اس دن ان کا کوئی دوست، کوئی سہارا نہ ہوگا۔ قیامت کی ایک اور صفت یہ ہے کہ اس دن نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ ظالم کی شفاعت نہ کوئی نبی نہ کوئی معصوم کرے گا۔ وہ خدا نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی باخبر ہے۔ آیت نمبر 19۔ قیامت کے دن کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ اس دن آنکھوں کے راز بھی کھل جائیں گے۔ آنکھوں نے جو خیانت کی ہوگی خدا اس کو ظاہر کر دے گا، کیونکہ انسان جرائم کی پردہ پوشی کے لیے دو ہی محفوظ راستے اختیار کرتا ہے، یا تو بات کو دل میں محفوظ رکھتا ہے کہ کسی کو معلوم نہ ہونے پائے، یا آنکھوں سے نامحرم کو دیکھنا، دوسروں کی توہین کرنا، شریفوں کا مذاق اڑانا، صاحبان ایمان کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنا، یہ سارے کام زبان کی بجائے آنکھوں سے لیے جاتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اس کی گرفت نہ ہو سکے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے خائن آنکھوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ لوگ کن نکھیوں سے کسی چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بظاہر یوں لگتا ہے کہ وہ کچھ دیکھ ہی نہیں رہے، اسی کو آنکھوں کی خیانت کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اور اسی سے آنکھوں کی خیانت مراد ہے۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، مگر چند اشخاص کے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، ان کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا کہ انہیں قتل کر دو، چاہے وہ کعبے کے پردے ہی سے لپٹے ہوئے کیوں نہ ہوں۔ ان میں مقیس بن صبا، عبداللہ ابن سعد بن ابی سرا، حویرث بن نفیل بن کعب، عبداللہ بن حنظل، حارث بن حشام، قیس بن صائب اور دو گانے والی عورتیں تھیں جو گا گا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کیا کرتی تھیں۔ عبداللہ ابن سعد بن ابی سرا مسلمان ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آیات کو تحریر کرتا تھا، جس میں اپنی جانب سے تحریف کر دیتا تھا۔ سرزنش پر مرتد ہو کر مکہ آ گیا۔ وہ حضرت عثمان علیہ السلام کا دودھ شریک بھائی تھا۔ اپنے قتل کا حکم سن کر حضرت عثمان کے پاس آ گیا، جنہوں نے اس کو کچھ وقت اپنے پاس چھپائے رکھا اور پھر خدمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے کر آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے لیے معافی کی درخواست کی۔ حضرت عثمان بار بار اس کی معافی کی التجا کرتے رہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش بیٹھے رہے۔ پھر کافی دیر کے بعد آپ نے اسے معاف کیا۔ معاف کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں کوئی ایسا عقل مند شخص موجود نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی عباد بن بشر نے کہا کہ حضور، اس دوران میری نظریں آپ کی آنکھوں کو دیکھتی رہی تھیں، اگر آپ آنکھ کا اشارہ بھی کر دیتے تو میں اس کا کام تمام کر دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء دزدیدہ نگاہیں نہیں رکھتے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لوگوں کا رزق تقسیم کیا، ان کے آثار کا احصا کیا اور ان کی سانسوں کی تعداد مقرر کی۔ وہ دزدیدہ نگاہوں کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو چھوڑ کر یہ جن کی عبادت کرتے ہیں وہ تو کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ سب کا سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 20۔ کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا، اور جو ان سے زیادہ زبردست قوت رکھنے والے تھے اور زمین میں آثار کے مالک تھے، پھر خدا نے انہیں ان کے گناہوں کی گرفت میں لے لیا
اور اللہ کے مقابلے میں ان کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ ان کے پاس رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر خدا نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ بہت قوت والا اور سخت عذاب کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 20، 21 اور 22۔